अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। आपकी राइटर नावल इट्स योर फॉल्ट दैट माई हार्ट बीट की एपिसोड नंबर 7 लेकर हाजिर हो चुकी है। हम हमारी आज के एपिसोड को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, एपिसोड को लाइक करना है और साथ ही आपने कमेंट में बताना है कि आपको एपिसोड कैसी लगी। नावल का नाम है इट्स योर फॉल्ट दैट माई हार्ट बीट, राइटर मानिया खान यानी कि मैं, एंड एपिसोड है 7। ट्रिप से वापस आने के बाद उन सबको एक दिन की छुट्टी थी ताकि वो सब लोग अपनी नींद पूरी कर सकें। छुट्टी से अगले दिन योना ने खुद मिंजी को घर से पिक किया था और वो दोनों एक साथ यूनी आई थीं। वो दोनों बातें करती हुई क्लासेस वाली बिल्डिंग के पास पहुंची थीं कि अचानक से मिंजी के ऊपर किसी आबशार की तरह बदबूदार पानी आकर गिरा। पानी के गिरने से पता चला था कि किसी ने जानबूझकर सिर्फ मिंजी को ही निशाना बनाया था। क्योंकि वो और योना एक साथ ही चल रही थी, इस वजह से कुछ पानी योना पर भी गिरा था। अचानक से यूँ पानी गिरने पर मिंजी का सांस रुक गया, जबकि योना का तो मुंह अपने नए ब्रांडेड कपड़ों पर गंदा पानी गिरने से बेयकीनी से खुला रह गया। उन दोनों ने एक साथ ऊपर की जानिब देखा जहाँ से पानी गिरा था। तुम लोगों को मरने का शौक़ है क्या? योना गुस्से से चीखी, जबकि ऊपर वाली मंजिल पर ग्रिल के पास खड़ी कुछ लड़कियों ने आंखें घुमाई। देखो योना, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमें सिर्फ इस लड़की को मज़ा चखाना है, इसलिए तुम इस सबसे दूर रहो। एक लड़की नीचे योना को देखकर बोली, जबकि मिंजी अपने भीगे बालों से पानी निकालने लगी। मैं ही पागल थी जो परसों जेजुन के रवैये पर समझी कि वो बदल गया है और अब वो और उसके चमचे मुझे तंग नहीं करेंगे। लेकिन मैं भूल गई, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। वो बालों को छोड़कर ऊपर उन सब की तरफ देखती चीखी। उसके जेजुन के बारे में इस तरह बुरा बोलने पर उन सब के चेहरे पर गुस्सा छाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जेजुन को बुरा भला कहने की? वो सब एक साथ चीखी। तुम लोग मुझे ये बताओ, मेरे कपड़े क्यों ख़राब किए तुम सब ने? योना को अभी तक अपने कपड़ों का दुख था। वो दोनों ऊपर देखती बोल रही थीं जब अचानक एक और लड़की उनके पीछे से आती कूड़े से भरा कूड़ेदान मिंजी के सर पर उल्टा चुकी थी। खुद पर फिर से गंद फेंके जाने पर मिंजी के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और उसने पीछे पलटकर बिना सेकंड ज़ाया किए खुद पर कूड़ा फेंकने वाली लड़की के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा। तमाचा इतनी ज़ोर का था कि वो लड़की नीचे गिर गई और उसके गाल पर मिंजी की उंगलियों के निशान छप गए, जबकि ऊपर खड़ी लड़कियां मिंजी के उसे मारने पर गुस्से से नीचे आई थीं। तुम समझती क्या हो खुद को? हो ही क्या तुम? पहले तुमने जेजुन के साथ बदतमीज़ी की, उसके बाद तुमने उसे सबके सामने थप्पड़ मारा। तुम्हें क्या लगता है हम नहीं समझते तुम्हारी चालों को? तुम जानबूझकर ऐसा करती हो ताकि वो तुम्हारे बारे में ही सोचे और तुम उसकी सोचों पर हावी हो जाओ। और अपनी चाल में और कामयाबी के लिए तुमने उस दिन जानबूझकर उसे झूले में किस किया था। ऊपर से आई लड़कियों में से एक लड़की आते ही उसके बाल खींचकर गुस्से से बोली। इससे पहले योना आगे बढ़कर उसे छुड़ाती, मिंजी ने एक जोरदार किक उस लड़की के पेट में मारी थी, जिससे वो दर्द से बिलबिलाती उसके बाल छोड़कर पीछे हुई। मैं तुम जैसी नहीं हूँ जो उस नमूने पर क्रश रखूँगी और उसे अपनी जानिब अट्रैक्ट करने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल करूँगी। मेरी एक बात तुम सब अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, अगर दोबारा तुम में से किसी ने या फिर उस यूनी में से किसी ने मेरे साथ ज़रा सा बुरा करने की कोशिश भी की, तो वो देखेगा कि मिंजी से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। वो नफ़रत से बोली। चलो मिंजी, दफ़ा करो इनको और चलो यहाँ से हम घर वापस चलते हैं। योना मिंजी के गुस्से को देखकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, जिस पर मिंजी सर झटक कर उसके साथ चल पड़ी, जबकि वो लड़कियाँ पीछे मिंजी को बुरा भला कहने लगीं।
میرا دل کر رہا ہے میں جیجن سمیت ان سب کو کسی کمرے میں بند کر کے آگ لگا دوں۔ یونو اسے اپنے گھر لے آئی تھی۔ وہاں نہا کر کپڑے چینج کرنے کے بعد بھی منجی کا غصہ ویسے ہی تھا اور وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ چھوڑو یار، وہ سب تو ہیں ہی پاگل، تم کیوں ان کی وجہ سے اپنا بی پی ہائی کر رہی ہو؟ یونا نے اس کا غصہ کم کرنا چاہا مگر منجی ابھی بھی غصے میں تھی۔ مجھے کہتی ہیں میں نے اسے جان بوجھ کر کس کیا؟ مجھے پتہ ہے کہ میرا دل کیا تھا، میں اس جھولے والے کو جان سے مار دوں، کیونکہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ میری فرسٹ کس اس جیجن پر ضائع ہو گئی۔ تمہیں پتہ ہے میں نے 5 سے 6 مرتبہ رگڑ کر ہونٹوں کو دھویا تھا، اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہیں سے ٹائم ٹریول کر کے وقت کو پیچھے لے جاؤں اور اس جھولے میں نہ ہی بیٹھوں۔ منجی نے بیڈ پر بیٹھ کر یونا کو بتایا، جبکہ یونا نے ایک گہری سانس لی، کیونکہ یونی سے گھر آنے سے لے کر ابھی تک وہ یہ بات کوئی 10ویں مرتبہ دہرا رہی تھی۔ اچھا میری جان، بس کر دو، مجھے پتہ ہے تم نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، اس لیے تمہیں مجھے کسی قسم کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم وہ غصہ چھوڑو اور کچھ دیر آرام کر لو۔ میں ذرا ریونو کو بتا دوں کہ ہم اسے یونیس میں نہیں ملیں گی۔ وہ اسے آرام کرنے کا کہتی اپنا موبائل اٹھا کر کمرے سے نکل گئی، جبکہ منجی لمبے سانس لے کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے لگی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارے گھر اتنے پھول آتے کہاں سے ہیں؟ میں جب بھی آتا ہوں تمہارے لاؤنج میں، بیڈ روم میں پھول ہی پھول ہوتے ہیں۔ اگر اتنے پھول پسند ہیں تو باغیچہ بنا لو الگ سے پھولوں کا، یا پھر ایسا کرو تم بس جیجن، بریک پر پاؤں رکھو۔ میں سمجھ گیا تمہاری بات کو، لیکن میرے دوست، مجھے نہ تو پھولوں کا باغیچہ بنانا ہے، نہ ہی ان کے کھیت اگانے ہیں۔ مجھے بس دکان وہی کافی ہے جہاں سے میں یہ لاتا ہوں۔ جیجن کی چلتی زبان کو دو ہیون نے روکتے ہوئے کہا۔ دراصل جیجن اپنی جگہ ٹھیک تھا، کیونکہ پچھلے 1 سال سے وہ جب بھی دو ہیون کے گھر آتا تھا اس کے گھر میں اسے پھول ہی پھول نظر آتے تھے، اور دو ہیون صاحب ان پھولوں کو دیکھ کر نہ جانے کیوں مسکراتے رہتے تھے۔ مجھے تم پر شک ہو رہا ہے دو ہیون، مجھے بتاؤ کہ جہاں سے تم یہ پھول لاتے ہو اس دکان پر لڑکی پھول بیچتی ہے یا لڑکا؟ جیجن نے شکی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر وہ ہنس دیا۔ ارے یار، کچھ بھی مت سوچو، اگر اس دکان پر لڑکی بھی پھول بیچتی ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے میں اس لڑکی سے محبت کرنے لگ جاؤں گا؟ مطلب کہ کچھ بھی، میرا اس غریب کے ساتھ کیا جوڑ؟ دو ہیون نام میں سر ہلاتا اپنے لہجے میں دولت کا غرور لا کر بولا، جبکہ اس کی بات پر جیجن کچھ دیر چپ رہا اور پھر تھوڑا سا کھانس کر بولنا شروع ہوا۔ دیکھو، میرے خیال سے غریب لڑکی کے ساتھ بھی جوڑ بن سکتا ہے۔ اب دل کا کیا ہے، کسی پر بھی آ سکتا ہے، کسی کے لیے بھی دھڑک سکتا ہے۔ وہ نظریں چراتا بولا۔ اس کی بات اور انداز پر دو ہیون کو کچھ کھٹکا۔ ایک منٹ، ادھر دیکھنا ذرا میری طرف۔ اس نے جیجن کے پاس جا کر اس کا ادھر ادھر دیکھتا منہ اپنی طرف کیا۔ تم کب سے ایسی باتیں کرنے لگے؟ مجھے جہاں تک یاد ہے تم تو غریب لفظ سے بھی نفرت کرتے تھے، اور یہ دل آنا، دل دھڑکنا، یہ سب کیا بول رہے ہو؟ سچ بتاؤ، تمہیں کسی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے کیا؟ کیا تمہارا دل دھڑکانے والی تمہیں مل گئی؟ کیا وہ لڑکی غریب ہے؟ دو ہیون نے ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ لیے، جبکہ اس کے سوالوں پر جیجن نے نظریں چرائیں۔ تمہارا نظریں چرانا میرے سوالوں کا جواب ہاں میں دے رہا ہے جیجن؟ دو ہیون نے اس کے نظریں چرانے پر کہا، جس پر جیجن نے آخر ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہاں، مجھے کسی سے محبت ہو گئی ہے، اور جس سے ہوئی ہے اگر تمہیں پتہ چلے تو تم خود حیران رہ جاؤ۔ وہ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھتا بولا۔ کون ہے؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ تجسس سے پوچھا۔ منجی۔ جیجن کے جواب پر دو ہیون کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کیا؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ہاں یار، منجی سے محبت ہو گئی ہے۔
تمہیں بھی یقین نہیں آ رہا نا؟ مجھے خود ابھی تک نہیں آ رہا. مطلب پرسوں صبح تک وہ مجھے زہر لگتی تھی، اور پھر ایک ہی پل میں سب بدل گیا. چند سیکنڈ کا کھیل تھا اور وہ زہر سے میٹھی لگنے لگی. اور پھر جب پرسوں شام اس جھولے پر ہماری کس ہوئی تھی، مطلب کہ اس سے تو پورا کام ہی تمام کر دیا. اور میرے دل نے بتا دیا مجھے کہ وہ منجی ہے جو اسے چاہیے. دوہیون کی حیرانگی دیکھ کر وہ بولا، جبکہ دوہیون تو ابھی تک بے یقین تھا، آنٹی یہ پیسے رکھ لیں، جب مالک مکان کرایہ لینے آئے تو اسے دے دینا. میں ابھی یوں نہیں جا رہی ہوں، تو پلیز آپ یہ کام کر دینا میرا. یوں نہیں جانے سے پہلے وہ ساتھ والی آنٹی کے پاس آئی تھی اور ان کو اپنے گھر کا کرایہ پکڑا کر بولی، منجی تمہارا کرایہ کچھ زیادہ ہی نہیں رکھا ہوا مکان مالک نے. آنٹی پیسے گن کر بولی، جس پر وہ اداسی سے مسکرائی. آپ کو پتہ تو ہے آنٹی، مالک مکان مجھے گھر سے نکالنے والا تھا. وہ تو اسی شرط پر راضی ہوا تھا کہ میں اسے زیادہ کرایہ دیا کروں گی. اب اگر یہاں رہنا ہے تو کرایہ بھی اسے اس کی مرضی کا دینا ہوگا. آنٹی اس کے جواب پر چپ ہو گئی، لیکن پھر اس کے کپڑوں کو دیکھ کر مسکرائیں. ویسے لگتا ہے تم نے پرانی جاب چھوڑ کر نئی اور اچھی جاب شروع کی ہے، تبھی تم آج کل مہنگے اور پیارے جوتے کپڑے پہنتی ہو. آنٹی مسکراتی ہوئی بولی، ارے نہیں آنٹی، یہ مجھے میری دوست نے لے کر دیے ہیں. وہ بہت امیر ہے، آپ کو پتہ تو ہے. میں اسکائی ہائی یونی جانے لگ گئی ہوں، تو وہاں پر ہی دوست بنی ہے. اس نے ہی میری لک چینج کی ہے. منجی ہنس کر بولی، اچھی لگتی ہو ان کپڑوں اور اس لک میں. ایسے ہی رہا کرو، دیکھو کتنی خوبصورت لگتی ہو اس طرح، ورنہ تم تو مجھ سے بھی بری حالت میں رہتی تھی. کوئی لڑکیوں والا شوق نہیں تھا تم میں. آنٹی اس کے چہرے پر پیار کرتے بولی، جس پر منجی شرما دی. شکریہ آنٹی، تعریف کے لیے. اب میں چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے. وہ مسکرا کر کہتی ان کے گھر سے نکل گئی. ابھی وہ اپنی کالونی سے نکل کر سڑک کے پاس پہنچی تھی کہ ایک بلیک کلر کی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی. اس نے ایک نظر گاڑی کی جانب دیکھا اور پھر سے سامنے ٹریفک لائٹ کو دیکھنے لگی. لیکن اگلے ہی پل اس گاڑی میں سے 2 آدمی، جن کا گارڈ کی طرح لک تھا، نکل کر اس کے پاس آئے. میم آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، وہ بڑے ادب سے بولے، جبکہ منجی ان کے اچانک سے اپنے پاس آ کر بولنے پر حیران تھی. میرے خیال سے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کی میم نہیں ہوں. اس نے نام میں سر ہلاتے ہوئے کہا. نہیں میم، ہمیں آپ کو ہی لانے کا کہا گیا ہے. پلیز ہمارے ساتھ چلیے، ورنہ ہمیں مجبوراً زبردستی کرنی پڑے گی. ان میں سے ایک بولا. منجی حیران پریشان انہیں دیکھ رہی تھی. دیکھو تم لوگ کوئی پرینکسٹر تو نہیں؟ اگر نہیں تو مجھے بتاؤ کس نے بھیجا ہے تم لوگوں کو؟ اس نے ان کے سر کے بارے میں جاننا چاہا. نہیں میم، یہ کوئی پرینک نہیں ہے، بس آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. ڈونٹ وری، ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. اس گارڈ کے دوبارہ کہنے پر منجی سوچ میں پڑ گئی. اچھا ٹھیک ہے، چلو پھر دیکھتے ہیں کون ہے تمہارا باس. ویسے بھی منجی ڈرتی تھوڑی ہے کسی سے. وہ کندھے اچکا کر کہتی ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی، اور گاڑی میں بیٹھتے ڈرائیور نے گاڑی کو اس کی منزل کی جانب بڑھایا. گاڑی ایک عالیشان محل نما کوٹھی کے سامنے جا کر رکی. منجی کی آنکھیں تو اس کوٹھی کو دیکھ کر پھٹنے پر آ گئی تھیں. واو بیوٹیفل، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا. میم اس طرف. وہ گارڈ بڑے ادب سے اسے راستہ بتاتے آگے لے جانے لگے. وہ کوٹھی کے اندرونی حصے میں پہنچی تو اس کا دل اور دماغ دونوں وہاں کی خوبصورتی کے اسیر ہوئے. اس نے سچے دل سے وہاں رہنے والے کے ذوق کو سراہا. آپ یہاں بیٹھ کر انتظار کریں، سر ابھی آتے ہیں. وہ گارڈ اسے بول کر وہاں سے چلے گئے، جبکہ منجی ادھر ادھر دیکھتی ہر ایک چیز کا معائنہ کرنے لگی. ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ اسے کسی کے پاؤں کی آواز سنائی دی. اس نے پلٹ کر دیکھا تو اپنے سامنے جیجن کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی. لیکن پھر اسے غصہ آیا.
تم ہو جس نے اپنے کارڈ کو مجھے اٹھانے بھیجا تھا، اس نے غصے سے کہا جبکہ جیجن اس کے بےحد قریب جا کر کھڑا ہوتا اس کے غصے سے ہوئے لال چہرے کو دیکھنے لگا۔ اتنا غصہ کہاں سے لاتی ہو ڈیئر؟ اس نے نرمی اور محبت بھرے لہجے میں پوچھا، لیکن منجی کو وہ لہجہ تنگ کرنے والا لگا۔ تمہیں اس سے کیا؟ مجھے یہ بتاؤ یہاں کیوں مجھے بلایا؟ اس نے کاٹ کھانے والے انداز میں کہا تو جیجن کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں اتنے پیار سے بات کر رہا ہوں، ایک تم ہو کہ انگارے چبا رہی ہو، اس نے کہا تو منجی نے آنکھیں گھمائی۔ تم اور محبت سے بات؟ ہاں، کیسا مذاق ہے؟ فضول گوئی بند کرو اور سیدھی بات پر آؤ، اس نے بیزاری سے کہا۔ کیا سچ میں کہہ دوں جس کے لیے تمہیں یہاں بلایا ہے؟ اس نے اپنا چہرہ منجی کے چہرے کے بےحد قریب کرتے کہا، اتنا قریب کہ اگر منجی 1 انچ بھی ہلتی تو اس کے ہونٹ جیجن کے ہونٹوں سے ٹکرا جاتے۔ اس کے اتنے قریب آنے پر منجی کی سانس بند ہوئی اور اس سے بولنا مشکل ہوا۔ ٹو بی کنٹینیو۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتی ہے۔ اگلی ایپیسوڈ آپ کو مل جائے گی، تو آپ لوگوں نے ایپیسوڈ کو لائک کرنا ہے، کمنٹ میں بتانا آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ نئی آنے والی ایپیسوڈز آپ کو مل جائیں۔ تو پھر ہم ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اسٹے بلیسڈ ود ہیپینس، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔